This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This program is brought to you by खालिस अज्जा से तैयार मौलवी कनोला, सनफ्लावर और कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कराची मरकज़ से मैं हूं आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप और कारोबार। टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करेंगे। टेक्नोलॉजी का कंट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा अहम होता है किसी भी मुल्क की मईशत की बेहतरी में। अपने नेबरिंग इंडिया को अगर हम देखें तो इस वक्त नेबरिंग इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इंडिया का पहला फर्स्ट साइबर प्राइम मिनिस्टर कहा जा रहा है, इसलिए कि नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन रख रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बूस्ट देने के हवाले से, उसको बढ़ावा देने के हवाले से। वो डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं और ना सिर्फ शहरों में बल्कि वो कह रहे हैं कि 18 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स, 18 अरब डॉलर खर्च किए जाएंगे फास्ट इंटरनेट कनेक्शन पर, ताकि तकरीबन 2.5 लाख देहात 2019 तक कनेक्ट हो जाएंगे। हर बंदे को इंटरनेट फैसिलिटी तकरीबन मुहैया करने की बात की जा रही है, डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो यंग एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आते हैं स्टार्टअप्स में और बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन शायद सपोर्ट नहीं है या फिर टैक्सेशन के मसाइल हैं, उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर हम ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स की बात करें तो इंडिया में तकरीबन 100 मिलियन से ज़्यादा ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स हैं। पाकिस्तान में तादाद बहुत ज़्यादा कम है। पाकिस्तान में हार्डवेयर की अगर हम बात करें तो तकरीबन 100% हार्डवेयर हम इंपोर्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट के हवाले से काफ़ी काम हो सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरत है कि टैक्सेशन को रैशनलाइज़ किया जाना चाहिए। इंडिया की बात करते हैं तो 2-4 कंपनीज़ का नाम सामने आता है। हम TCS की बात करते हैं, हम बात करते हैं इन्फोसिस की, हम बात करते हैं विप्रो की। पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी कंपनीज़ हैं जो बहुत अहम किरदार अदा कर सकती हैं पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के हवाले से। ये तमाम इश्यूज़ हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। इसी हवाले से आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है खुशनूद आफ्ताब साहब ने। आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वाइपर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के। खुशनूद साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं आपको। बहुत शुक्रिया खलील साहब मुझे इनवाइट करने का, ताकि टेक्नोलॉजी के बारे में आज मैं अपने भी ख्यालात दे सकूँ। दैट्स ग्रेट। ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान में अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करें टैक्सेशन के हवाले से, अगर मेरी एक कंपनी है, मैं सॉफ्टवेयर सर्विसेज आउटसोर्स करना चाहता हूँ, उस कंपनी पे कितने ज़्यादा टैक्सेस लागू होते हैं या मुझ पे कितने टैक्सेस लागू होते हैं? देखिए, मैं तो ये चाहूँगा ना कि इंस्टेड ऑफ अपॉइंटिंग पीपल, मैं वो तमाम की तमाम IT जितनी भी मेरी रिक्वायरमेंट्स है वो आउटसोर्स करूं, ताकि मुझे एक तो बेहतर सर्विस मिले और दूसरा मुझे जो वर्कफोर्स का बर्डन वगैरह है, दुनिया भर में ऐसे हो रहा है ना। जी जी, देखिए ना, प्रॉक्टर गैम्बल की आप बात कर लें, सिटी की बात कर लें, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ की बात कर लें, उन्होंने इंडिया को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं, वहाँ से IT आउटसोर्सिंग हो रही है। पाकिस्तान के हवाले से क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है और आजकल बहुत हॉट सवाल है ये। खलील साहब, हमारी तरफ सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर आपने जैसे पहले बोला कि आप अपने कंपनी के IT को आउटसोर्स करते हैं, हम जाकर हमारा सेल्स, जब हमारे सेल्स वाले जाते हैं तो जाकर बताते ही हैं कि आपका काम मीडिया का है, आप मीडिया के ऊपर तवज्जो दें, IT हमें दे दें, क्योंकि हमारा काम IT का है। हम आपको नई चीज़ें भी बताएंगे और आगे लेके जाएंगे IT के अंदर। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आज से 1 साल पहले हम सिर्फ GST पे करते थे अपने, जो हम इनवॉइस करते थे आपको। उसके बाद गवर्नमेंट ने 8% एडिशनल इनकम टैक्स हम पर इम्पोज कर दिया। ये कब से किया? लास्ट फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट हुआ है। ये फाइनेंशियल ईयर जब जी ये वाला फाइनेंशियल ईयर जब 7 महीने हो गए, और उस वक्त से हम गवर्नमेंट से लड़ भी रहे हैं कि इसको ठीक करें। और किस दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि सर्विसेज, बिकॉज सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर होता है किसी भी मुल्क की में। हमारी इकोनॉमी में 54%, 54% कंट्रीब्यूशन सर्विसेज सेक्टर। अगर वो 54% सर्विसेज की और उसमें IT का जितना भी है, अब ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा तो आप देखेंगे IT का उसमें प्रोपोर्शन कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ दीज टैक्सेस। अब अगर आप अपने पास अपने एम्प्लॉयज़ रखते हैं, उसको अपने IT को चलाने के लिए, वो आपको कॉस्ट बहुत कम करता है, बिकॉज आपको वो टैक्स नहीं देना, आपको अपने एम्प्लॉयज़ रखने हैं और उन्होंने टैक्स देना है, आपने तो फिर कोई भी टैक्स नहीं देना ना।
اگر آپ ہمیں آؤٹ سورس کریں گے تو 25% ٹیکس ہے, 17% پلس 8%. یہ ٹیکس بیئر کون کرے گا؟ میں کروں گا, آپ کریں گے؟ الٹیمیٹلی تو ہم اور آپ مل کے ہی کریں گے نا, کیونکہ اگر, یا یوں کہنا چاہیے کہ اگر آپ کریں گے تو آپ پھر کمپیئر کریں گے کہ اگر میں اپنے پاس ہی وہ آئی ٹی کا سٹاف رکھ لوں تو وہ مجھے بہت کم کاسٹ کرے گا اور مجھے یہ پورا کا پورا ٹیکس نہیں دینا پڑے گا, which is 25%. بہت زیادہ. تو آئی ٹی سیکٹر کو سلوشن اینڈ سروسز کو گرو کرنے کے لیے, آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں بتایا کہ مودی صاحب بڑا وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور سائبر انڈیا کی بات کر رہے ہیں اور ڈیجیٹل انڈیا کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے 3 سال کے لیے اسٹارٹ اپس کو وداؤٹ ٹیکس بول دیا ہے کہ ٹیکس کی ہالیڈے ملے گی. اور اس وقت آپ نے جو اسٹارٹ اپ کی بات کی, دنیا بھر میں آپ کہیں بھی بات کر لیں تو سب سے زیادہ اسٹارٹ اپس انڈیا میں ہو رہے ہیں. وہ اسی لیے کہ ان کو ٹیکس ہالیڈے ہے, ایون وہ سبسیڈائز کر رہے ہیں ان کو سبسیڈریز دے رہے ہیں. ہم نہیں بولتے کہ گورنمنٹ ہمیں سبسیڈائز کرے یا کوئی سبسیڈری دے, کم سے کم ٹیکس کے لیے ہمارے پاس تو ہمیں کم سے کم ٹیکس کی تو ہالیڈے دے دے. آئی ٹی کے اندر یہ ٹیکس ہالیڈے ختم ہی تو ہو رہا ہے آپ کا, وہ ایکسپورٹ کے اوپر جون میں سافٹ ویئر کی ختم ہو رہا ہے. ہم تو یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ دوبارہ ہمیں ٹیکس کی ایگزمپشن مل جائے گی. آپ نے بولا کتنے عرصے تک ملا تھا ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے, میرا خیال ہے 5 سال کا. 5 سال کا. آپ نے ابھی بتایا کہ سروسز سیکٹر کی, جیسے ہم ٹیکسیشن پہ بات کر رہے تھے, جو میں دوسری جگہوں میں نے پڑھا کہ 40% کمپنیز یہاں سے موو ہو گئی ہیں, اسپیشلی دبئی, کیونکہ 25% ٹیکس بچانے. دوبارہ بتائیے گا. 40% کمپنیز پاکستان سے موو ہو گئی ہیں دبئی, کیونکہ اس وقت دبئی ٹیکس تقریباً ٹیکس ہالیڈے ہے 40% کمپنیز سروسز اینڈ سولوشن سیکٹر کے لیے. اب کیا ہو رہا ہے, پاکستان سے جتنے فریش گریجویٹس یونیورسٹی سے نکل رہے ہیں وہ اس وقت یا اسٹارٹ اپ پہ جا رہے تھے یا سروس اینڈ سولوشن میں جا رہے تھے, بیکاز ان کے پاس اپنا ڈائریکٹ بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے یہاں پر بینک سے پیسے لینے جائیں تو نہیں ملتا خالصاً اسٹارٹ اپس کو. تو اگر وہ ملتا ہے تو پھر وہ ریٹ اتنے ہائی ہوتے ہیں, جی وہ نہیں کام کر سکتے, وہ کام ہی نہیں کر سکتے. اگر وہ دبئی چلی جائیں گی کمپنیز تو پاکستان ضروری نہیں ہے کہ وہ پاکستانی کو ہائر کریں گی, وہ انڈینز اور سری لنکنز اور بنگلہ دیشیز کو بھی ہائر کر سکتی ہے. لیکن دبئی میں تو 50% سے زیادہ ورک فورس ہے ہی انڈین. جی تو اب تو ہمارے پاکستانی اٹ ول بی ویری ویری ڈیفیکلٹ سچویشن ان پاکستان. بالکل. کل کو آپ ہی ایک اور پروگرام کر رہے ہوں گے کہ ہمارا جو یوتھ ہے, جو اسکلڈ یا پڑھا لکھا یوتھ ہے, وہ کہاں جا رہا ہے؟ کیا وہ ٹیررزم میں تو نہیں جا رہا ہے, وہ جس کو آگے ٹیکنالوجی میں جانا تھا. ہم اس وقت اگر کسی کو ٹیکنالوجی میں لے کے آتے ہیں اس کا ٹیکس ہم تو نہیں پے کریں گے نا, بیکاز ہم نے بھی تو بزنس دیکھنا ہے. تو یہ پرابلمز ہیں اور گورنمنٹ کو ریوائز کرنا چاہیے. جو آپ ایک بات یہ دیکھیں کہ ہم آپ ہی لوگوں کے سے سنتے ہیں کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو یہ ہالیڈے دے دی اور باقی سیکٹرز کو یہ ہالیڈے دے دی, بیل آؤٹ پیکیجز دے دی. اس وقت سب سے زیادہ ایکسپورٹ کس چیز کی ہے یا پوٹینشیل کس چیز میں ہے؟ آئی ٹی. اس وقت پاکستان کے اندر کنزمپشن کس چیز کی زیادہ ہونے والی ہے؟ آئی ٹی. بیکاز پاکستان کے اندر کنزیومر بہت زیادہ ہے. انڈیا اور چائنا کیوں کامیاب ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا لوکل کنزیومر بہت بڑا ہے, ہمارا بھی لوکل کنزیومر بہت بڑا ہے. اب ٹیلی کام سیکٹر کو دیکھ لیں کیسا گروتھ کیا ہے, 200 ملین کی پاپولیشن. جی تو اس لیے ہم دوبارہ میں بول رہا ہوں, ہمیں سبسیڈری نہیں چاہیے, ہم گرو کر سکتے ہیں. کیا انڈیا کمپنیز کو سبسیڈائز کرتا ہے اسپیشلی اسٹارٹ اپس کو؟ یہ کل پرسوں ہی میں کہیں پڑھا تھا کہ اسٹارٹ اپس کو وہ اسپیشلی کر رہا ہے. اور وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اسی لیے کر رہا ہے کہ اس کا یوتھ اچھی جگہ کنزیوم ہو جائے, پڑھا لکھا یوتھ. ہمیں بھی ظاہر اپنے یوتھ کے لیے کچھ کرنا چاہیے, لیکن وی آر ایکسپورٹنگ امپلائمنٹ جو یہاں سے یوتھ جو یہاں پر ہمارے پاس آئی ٹی سیکٹر میں ایک اچھا پڑھا لکھا لڑکا ہے, وہ وہاں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں یوتھ کو, وہ ضروری نہیں کہ وہاں جا کے آئی ٹی کا کام کر رہا ہو سکتا ہے ٹیکسی چلا رہا ہو. مگر گورنمنٹ کہتی ہے کہ فارن ایکسچینج تو آ رہا ہے نا, وہ ٹیکسی چلا رہا ہے تو بھی فارن ایکسچینج تو آ رہا ہے نا, ریمیٹنسز آ رہے ہیں. یہ چیز ہمیں اپنے میں دوبارہ وہیں پہ سٹک ہوں, ہمیں اپنے آئی ٹی سیکٹر, اسپیشلی آئی ٹی سیکٹر, یس باقی سیکٹرز بھی, سروس سیکٹر بہت گرو کرے گا. اس سے آپ کی ٹیکس نہیں آئے گا تو امپلائمنٹ تو بڑھے گی. یہ جو ٹیکسیشن کے جو مسائل ہیں,
اس حوالے سے اسٹیٹ منسٹر فار انفارمیشن ٹیکنالوجی انوشا رحمان صاحبہ سے یا ریلیونٹ سیکرٹری سے کوئی بات وغیرہ ہوئی آپ؟ جی باتیں ہوتی ہیں مگر بات وہی ہے کہ ہمیں پیسے چاہیے مگر کچھ باتیں ایسی ہو رہی ہیں کہ شاید کچھ ٹیکس پہ ہالیڈے مل جائے. کس سے ہو رہی ہے اس وقت بات؟ اس وقت وہی ریلیونٹ جو فائنینس کے لوگ ہیں. اور لیکن اگین میں وہیں آ رہا ہوں کہ جب ہم جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو وہیں کا وہیں سٹک کھڑا ہوا ہے. مطلب آپ کی بات سن لیتے ہیں, بٹھا دیا, گپ شپ ہو گئی, بتا دیا کہ یہ مسائل ہیں آپ کے, آپ فکر نہیں کریں سب ہو جائے گا. آپ کو سب کچھ پتہ ہے. اتنے لوگوں کے انٹرویوز کر کے جی آپ کو سب کچھ آئیڈیا ہو گیا کہ کیا کیا ہو رہا ہے. تو آئی ٹی کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹیکسیشن کو ریشنلائز کر لیا جائے, جی ایس ٹی کتنا ہے سر؟ 17%. 17% جی ٹوٹل ملا کے تو پھر کوئی 25% ہو گیا. 25% کوائٹ ہائی. اس کو اگر ہم کمپیئر کریں دوسرے ممالک سے, دیکھیں جی ایس ٹی کو اگر ہٹا دیں تو 8% ایڈیشنل انکم ٹیکس کہیں بھی نہیں ہے دنیا میں کہیں نہیں ہے. مائی گڈنس. یہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو امپوز کیا گیا 8% ایکسٹرا, اس کی وجوہات کیا؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ریونیو بڑھے یا اس سیکٹر کو ہم دبانا چاہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے؟ خلیل صاحب بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو ٹیکس نہیں دیتا نا وہ ٹیکس نہیں دیتا, اور جو ٹیکس دیتا ہے اس پر ریٹ بڑھا کر, بیکاز آپ نے اپنا نام لکھوا دیا ہے ٹیکس میں, تو آپ کے اوپر اگر ٹیکس زیادہ لگائیں گے تو آپ کو تو دینا پڑے گا نا, بیکاز آپ کو سروائیو کرنا ہے, یا آپ کو وہ کمپنی چلانی ہے, یا بند کر دیں یا چلا لیں. یا پھر یہ ہوگا کہ جس طرح آپ کہیں گے 40% کمپنیز پاکستان سے شفٹ ہو گئی ہیں یا ہو رہی ہیں جی, تو بالکل ایسے ہی ہوگا. ہارڈ ویئر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو تقریباً 100% 100% ہارڈ ویئر ہم امپورٹ کرتے ہیں, پھر تھوڑا بہت اسمبل ہوتا ہے. کیا کرنا چاہیے؟ اسمبلی کے اندر ہمیں ٹیکس ہالیڈے دینی چاہیے. تاکہ کتنے عرصے تک؟ کوئی بھی, میں کہہ رہا ہوں کہ 3 سال 3.5 سال 4 سال دیں, تاکہ وہ انڈسٹری گروم تو کرے. آج سے 5 سال پہلے پاکستان کے اندر کم سے کم 5 سے 7 لوگ یا 7 کمپنیز تھیں جو لوکل اسمبلی کرتی تھیں. آج وائپر کے علاوہ میں دوسری کمپنی نہیں دیکھتا کہ جو لوکل اسمبلی کر رہی ہے. آپ پیچھے چلے جائیں, میرا خیال ہے 20 سال ہو گئے اس بات کو, یا شاید اس سے بھی زیادہ, جب گاڑیاں کارز یہاں پر اسمبلنگ سٹارٹ ہوئی تھی, سوزوکی نے کی تھی. مجھے یاد ہے سوزوکی FX یا سوزوکی 800 ہوتی تھی. اس وقت 100% یہاں پر اسمبلنگ ہوتی تھی, مینوفیکچرنگ نہیں, کسی پارٹ کی مینوفیکچرنگ نہیں ہوتی تھی. بائی دا ٹائم وہ دوسرے 800 CCs آنی شروع ہوئی, ہم لوگوں نے پاکستان میں کچھ تھوڑی سی مینوفیکچرنگ شروع کر دی, اس لیے کہ گورنمنٹ نے ڈسکریج کیا ایکولنٹ گاڑی کو امپورٹ ہونے میں, یا اس پر ٹیکسیشن بڑھا دی. تو یہی کیس موٹر سائیکل کے ساتھ ہے. آج سے پہلے میرا خیال ہے جب ہم لوگ نوجوان ہوتے تھے تو ہم سوزوکی اور ہونڈا, میں نوجوان کی بات کر رہا ہوں, ہم سوزوکی اور ہونڈا کے علاوہ کوئی, یا کاواساکی کے علاوہ ہمیں کوئی برانڈ ہی نہیں پتا تھا. آج اگر آپ روڈ کے اوپر دیکھیں تو لوکل برانڈز بہت سارے ہیں. آپ کسی بھی انڈسٹری کو انکریج کریں گے, آپ اس بات کو بھی چھوڑیں. آپ مجھے یہ بتائیے. We will continue with this. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے. وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. This program is brought to you by خالص اجزا سے تیار مولوی کنولا, سن فلاور اور کوکنگ آئل. This program is brought to you by خالص اجزا سے تیار مولوی کنولا, سن فلاور اور کوکنگ آئل. ویلکم بیک ناظرین. ہم اگر آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے بات کریں, بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے, ینگسٹرز کام کرنا چاہتے ہیں, اور آئی ٹی ریونیو کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہم کافی زیادہ پوٹینشیل دیکھ رہے ہیں. ہم ابھی بات کر رہے تھے انڈیا کے حوالے سے 2013 میں, مجھے یاد پڑتا ہے ایسا 3 سال پہلے کی بات, کہ وہ کہتے تھے کہ ہم کوئی 80 سے 90 ارب ڈالر کی سافٹ ویئر کی ایکسپورٹ کریں گے, اور آج کہیں زیادہ ہے. اگر 150-200 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ صرف انڈیا آئی ٹی سروسز کے ذریعے کرے تو بہت زیادہ پیسہ. اور اس سے اگر ہم ایک چیز دیکھیں تو جتنا بھی آئی ٹی کا ریونیو آتا ہے اس کا 80%
دنیا کے دوسرے ممالک یعنی نارتھ امریکن کانٹیننٹ یا پھر یورپین کانٹیننٹ کی کمپنیز ہیں، جن میں بی پی ہے، پروکٹر اینڈ گیمبل ہے، سٹی بینک ہے، ڈوئچے بینک ہے، واکس ویگن ہے، یہ کمپنیز ہیں. اس کے علاوہ دوسری کمپنیز ہیں جو یہ ریونیو کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. خوشنور صاحب، پاکستان میں بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے. اگر ہم انڈیا میں یہ چیز دیکھ رہے ہیں تو پاکستان میں ہم اس سے کہیں زیادہ دیکھ سکتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے ینگسٹرز بڑے کیپیبل ہیں، یونیورسٹیز بڑے اچھے گریجویٹس پروڈیوس کر رہی ہیں، لیکن کچھ کر نہیں پائے. مجھے ایک چیز بڑی بالکل کلیئرلی یاد ہے 2007 میں. ناظرین آپ کو بتا چلوں کہ 2007 میں اسلام آباد میں آئی ٹی منسٹر تھے اس وقت اویس خان لغاری صاحب، ان کا انٹرویو کرنے گیا، پارلیمنٹ ہاؤس میں انٹرویو کیا. تو مجھے اویس خان لغاری صاحب نے کہا کہ جی جو ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کے ذریعے پاکستان میں ایک آئی ٹی ریولوشن آئے گا. میں ریکویسٹ کرتا ہوں اویس خان لغاری صاحب سے کہ 2007 میں آپ کا انٹرویو کیا تھا، آج 2016 ہے، آپ کراچی جب تشریف لائیں تو میرے اس پروگرام میں لازمی آئیے گا. اسی لیے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ 2007 سے لے کر 2016 تک جو سفر رہا ہے اس پہ پاکستان میں کتنا زیادہ بوم ہم نے دیکھا ہے آئی ٹی میں، اور آپ نے جو کام کیا تھا اس کے کیا بینیفٹ ہم دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں. اس حوالے سے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے اویس خان لغاری صاحب کے لیے آپ پر ایک قرض ہے کہ آپ اس حوالے سے بھی لازمی بتائیے گا. مجھے بالکل کلیئرلی یاد ہے اویس خان لغاری صاحب کا میں نے پارلیمنٹ ہاؤس میں جا کے انٹرویو کیا تھا، 2007 کی بات ہے، وہ آئی ٹی منسٹر تھے اس وقت. جی. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جی انشاءاللہ جو ہم کام کریں اس سے ایک بوم آئے گا. بوم مجھے تو نظر نہیں آ رہا. آپ نے بولا کہ وہ سفر رہا ہے، وہ انگریزی والا سفر تھا یا اردو والا سفر تھا؟ ہم سفر کر رہے ہیں. اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. جی دیکھیں، جہاں تک آپ نے بولا کہ ہمارے پاس پوٹینشیل ہے، مگر میرا خیال ہے کچھ کام بھی ہو رہا ہے. میں بھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا، آپ نے پوچھا تھا کہ اسمبلی یہاں پر ہو تو کیا ہوگا. ہم لوگوں کو ایک چیز بیچ میں رہ گئی تھی، وہ میں آپ کو ہارڈ ویئر کے حوالے سے، اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہمیں کوئی ٹیکس ہالیڈے چاہیے لوکل اسمبلی کے اوپر، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں صرف یہ ایڈوانٹیج دے دیں کہ جو گورنمنٹ کی پرچیزنگ ہوتی ہے اس میں لوکل اسمبلرز کو پریفر کیا جائے. ٹھیک ہے. ایک کمپنی ہے جو آئی بی ایم کے جو ہارڈ ویئر ہے، آئی بی ایم جو دنیا کا سب سے اچھا ہارڈ ویئر گنا جاتا ہے تھا، اس نے اپنے جو پی سی بزنس ہے وہ ایک چائنیز کمپنی کو بیچ دیا جس کا نام اس وقت لینووو ہے. ٹھیک ہے. وہ کیسے آگے گیا؟ چائنا نے اپنا لوکل پی سیز کو پرموٹ کیا کہ باہر سے منگوانے کی جگہ، امپورٹ کرنے کی جگہ جو لوکل اسمبلنگ یا مینوفیکچرنگ ہے ہم اس کو اپنی گورنمنٹ کے اندر پریفر کریں گے. اور وہ آج اس نے آئی بی ایم کو خرید لیا. آج نہیں، مینس کچھ عرصہ پہلے اس نے آئی بی ایم کو خرید لیا. دیکھیں کیا پاکستان میں کوئی لینووو کے حوالے سے بات کریں تو لینووو ایک بہت بڑا نام ہے. آپ اگر دیکھیں تو دنیا میں میرے خیال میں شاید ہی کوئی ایسا انڈیویجول ہوگا جو لینووو کو نہیں جانتا ہوگا. دیکھیں جو بڑی تیزی سے ترقی کی ہے، وہ آج نام ہے، وہ کب سے کام کر رہا تھا اپنے ملک میں، اس وقت کسی کو بھی نہیں پتا تھا. میں بھی آپ کو یہی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا پاکستان میں کوئی لینووو نہیں بن سکتا؟ بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ پوٹینشیل ہے، کنزمپشن ہے. بالکل. آج آپ الیکٹرانک کے بہت سارے برانڈز دیکھتے ہیں، وہ بھی اسمبل کر رہے ہیں یہاں پہ. تو یہ تھوڑا سا ہمیں گورنمنٹ سے یہ ٹیکس کے اوپر ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ٹیکس میں ہالیڈیز نہیں چاہیے. ہمیں پریفرنس چاہیے کہ گورنمنٹ کے جتنے ٹینڈرز آتے ہیں اس میں پریفرنس لوکل برانڈ کی ہو. اچھا، اس سے پھر وہ ایک پروٹیکشن کی بات نہیں آ جائے گی کہ پروٹیکشنزم، اس لیے کہ اگر صرف پاکستانی کمپنیز کو ہی اس حوالے سے پریفرنس دی جائے گی جی تو پھر یہ جو بین الاقوامی طور پہ ہم کمپٹیشن پہ جاتے ہیں، فیئر کمپٹیشن پہ جاتے ہیں، وہ تو ٹھیک نہیں رہے گا. دیکھیں، اپنے ملک کو آگے لے جانے کے لیے آپ کے اوپر اگر یورپ اینٹی ڈمپنگ لگا سکتا ہے، چائنا کہتا ہے کہ ہم نے لوکل لینا ہے، لوکل پی سی کو ہم پریفر کریں گے. آج اگر ہمارے پاس پولوشن کی بات ہوتی ہے تو آج ہمیں بولتے ہیں کہ آپ کی جو فیکٹریز ہیں وہ پولوشن پھیلا رہی ہیں، جس وقت دوسرے جو ڈیولپڈ ملک ہیں جب وہ پولوشن پھیلا رہے تھے تو کوئی روکنے والا نہیں تھا، اور آج وہ ڈیولپ کر گئے اور آج وہ ہمیں بولتے ہیں. تو آج ہمارے پاس جو بینیفٹ ہے، لوپ ہولز گورنمنٹ کو دیکھنے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کو بینیفٹ نہیں ملے گا ہم آگے کیسے جائیں گے. ہم فائنینشیل بینیفٹ تو مانگ بھی نہیں رہے ہیں. ہماری بھی جو ایکسپورٹس ہوں گی نا، ویسے ہماری ایکسپورٹس کافی کم ہیں. پچھلے مالی سال میں ہماری ایکسپورٹس تھیں 24 بلین امریکن ڈالرز کے قریب تھیں.
اس فسکل ایئر میں بھی لگتا ہے کہ یہی ہوگی یا ہو سکتا ہے کم ہو، اس لیے کہ اگر میں ابھی تک کی فگرز دیکھوں اس مالی سال کے پہلے 6 مہینے کی بات کروں تو ہارڈلی کوئی مجھے 10-11 ارب ڈالر سے زیادہ کی فگرز نظر نہیں آ رہی ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بائی دا اینڈ آف دس فسکل ایئر ہماری ایکسپورٹ اگر بڑھی بھی تو شاید 23-24 ارب ڈالر ہوں گی، اللہ کرے وہ بھی ہو جائے۔ تو اگر مزید اس طرح کے اسٹیپس لیے تو پھر ہماری جو ایکسپورٹ جاتی ہیں پھر وہ ممالک میرا نہیں خیال کہ ہمیں فرق پڑے گا، جس آج بھی جتنی ریسٹرکشن ہمارے اوپر ہیں اس سے زیادہ وہ کیا ریسٹرکشن لگائیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات آپ نے بولا ہماری ایکسپورٹ بہت کم ہو گئی، دیکھیں سب سے، اور امپورٹ ہماری کیا رہی، امپورٹ بھی بہت کم ہو گئی، وہ اس طرح کہ ہمارا امپورٹ کا سب سے بڑا بل ہے آئل، آئل کے اندر تو ہمارا 50% رہ گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ امپورٹ ڈیفیسٹ میں تو ہمیں فائدہ ہی ہوا نا۔ نہیں، اگر ہم امپورٹ کے حوالے سے بات کریں نا، آئل کے حوالے سے اب پچھلے مالی سال میں ہمارا آئل امپورٹ بل کوئی 12 ارب ڈالر تھا، ویسے تقریباً 15 ارب ڈالر رہتا ہے۔ اس مالی سال میں ابھی تک اگر میں دیکھوں تو کافی بہتر فگر نظر آ رہی ہے، لیکن بائی دا اینڈ آف دس فسکل ایئر یہ جو آئل پرائسز 115 ڈالر فی بیرل سے کم ہو کے کوئی 29 ڈالر فی بیرل تک آ گئی ہیں، اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ ہمارا آئل امپورٹ بل دیر از اے پاسبلٹی کہ یہ کوئی 7-8 ارب ڈالر ہوگا، تقریباً 50% کی سیونگ ہوگی۔ لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے تو یہ ہوگا کہ ہم جو اپنی ایکسپورٹ کر رہے ہیں اگر ہم اسی طرح انٹرنیشنل کمپٹیٹرز کو آنے نہیں دیں گے تو پھر ہماری ایکسپورٹ میں بہت زیادہ، آپ نہیں سمجھتے کہ ایک ڈینٹ لگے گا اس کو؟ نہیں، ہر ملک اپنے بینیفٹ کے لیے کام کرتا ہے، ہر ملک اپنے بینیفٹ کے لیے کام کرتا ہے، اگر ہم بھی کریں گے تو کوئی بڑی بات۔ ٹیلی کام سروسز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، اگر 200 ملین کی پاپولیشن ہے، اگر اس میں کوئی 130 ملین کے قریب سیلولر سروسز کے سبسکرائبر ہیں تو کافی بڑی فگر ہے۔ انڈیا کی ہم ابھی بات کر رہے تھے، 1.2 بلین کی پاپولیشن میں تقریباً 800 ملین سے زیادہ سروسز لوگ حاصل کریں، سیلولر سروسز۔ پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی نے کتنا زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا ہے، اور اگر ہم پی ٹی اے کی بات کریں تو پی ٹی اے کتنا زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ افیکٹولی کام کر رہا ہے ان ٹرمز آف سروسز؟ دیکھیں پی ٹی اے آئی ٹی سروسز کے اندر تو صرف پی ٹی اے کا کنٹریبیوشن، آئی ٹی سروسز کے اندر تو جو سروسز ہم لوگ پرووائڈ کرتے ہیں اس میں اس کا کنٹریبیوشن ہو بھی نہیں سکتا۔ نہیں، جو سم وغیرہ بلاک ہوتی ہیں، اب جیسے ہم پچھلے سال دیکھ رہے تھے جنوری 2015 میں 2 ملین سم بلاک ہوئی، تو یہ ٹیکنالوجی کے بغیر تو نہیں ہو سکتی نا؟ نہیں، ٹیکنالوجی سے اس کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ ہمارے پاس ٹیکنالوجی کو تو بہت بینیفٹ کیا سیلولر کمپنیز میں، بیکاز جہاں پر انٹرنیٹ نہیں بھی تھا، جہاں پر براڈ بینڈ نہیں بھی تھا، وہاں پر بھی براڈ بینڈ پہنچ گیا۔ کئی چیزیں آپس میں لنک نہیں تھیں، ریموٹ ایریاز جو پاکستان کے وہ بھی لنک ہو گئیں، تو یہ تو آئی ٹی سیکٹر کو تو بہت بینیفٹ کیا ٹیلی کام نے۔ اچھا، جاپان کے حوالے سے آپ ممبر بھی ہیں ایک بورڈ کے؟ جی، میں انٹیل کا بورڈ آف ایڈوائزر ہے جو ایشیا پیسیفک اینڈ جاپان ہے، اس کا وائس پریزیڈنٹ۔ رائٹ، جاپان میں اگر دیکھیں تو جاپان میں تو شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہوگا، دور دراز علاقوں میں بھی چلے جائیں، دیہاتوں میں چلے جائیں، بلکہ وہاں تو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ پانی کے اندر بھی چلے جائیں وہاں بھی آپ کو انٹرنیٹ کی ایکسیس ہوگی۔ جی، اب اتنا زیادہ آگے جا چکا ہے۔ انڈیا کی بھی بات کرتے ہیں، انڈیا میں بھی تقریباً 100 ملین براڈ بینڈ سبسکرائبرس ہیں۔ پاکستان میں صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں، آپ نے پہلے بھی بولا وہاں پر بہت زیادہ ہے، میرا خیال اگر ورسز پاپولیشن دیکھیں تو ورسز پاپولیشن تک پاکستان میں اور انڈیا میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوگا، کیونکہ اگر وہاں کی پاپولیشن کے پرسنٹیج تقریباً وہی ہوگا۔ پاکستان میں بھی اب براڈ بینڈ جب سے یہ سیلولر کمپنیز آئی، براڈ بینڈ سب کے پاس آ رہا ہے اور جو چاہے لے سکتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ کوئی خرید نہیں سکتا براڈ بینڈ، اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ وہاں پر ہے نہیں۔ اس وقت براڈ بینڈ تقریباً ہر جگہ پہنچ گیا ہے، اب آہستہ آہستہ آ بھی جائے گا۔ اچھا، اگر ہم اپنے ملک کی کلچر کی بات کریں، سوسائٹی کا جو رہن سہن ہے اس کی بات کریں، تو ظاہر ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا امپیکٹ تو آتا ہے نا سوسائٹی پہ، کلچر پہ بھی۔ جی، ہم اگر ویسٹرن ورلڈ کی بات کریں تو وہ تو ایک الگ ہی دنیا ہے ان کی۔ آئی ٹی کا جو امپیکٹ ہماری سوسائٹی پہ اور کلچر پہ آ رہا ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ لوگ بڑی جلدی امپلائمنٹ اچھی ہو جائے گی پاکستان میں اگر اس کا زیادہ امپیکٹ آئی ٹی کا آئے گا آپ کے سوسائٹی پہ۔ وہ اس طرح کہ پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ پہلے صرف ٹائپ رائٹر ہوتے تھے، ابھی کمپیوٹر ہر گھر میں ہے، تقریباً زیادہ تر ہیں، یا نہیں بھی ہیں تو وہاں پر سائبر کیفے ٹائپ چیز بنے ہوئے ہیں، وہاں پر آ کے لوگوں کے پاس ایکسیس ہے ہر چیز کا۔ تو آپ جس وقت امپلائمنٹ کے لیے بھی جاتے ہیں
تو وہاں پر سب سے پہلے کمپیوٹر اسکلز ہیں آپ کے پاس. تو یہ اس فرق تو پڑے گا. ایجوکیشن پہ ہمارا اگر ہم اپنی جی ڈی پی کی پرسنٹیج دیکھیں جو خرچ کرتے ہیں، اگر 2-2.5% ہے، بہت زیادہ کم ہے ایجوکیشن کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم 4% ہونا چاہیے، لیکن وہ ہو نہیں رہا. اگر 2.5% ہم اپنی جی ڈی پی کا خرچ کر رہے ہیں ایجوکیشن پہ، آئی ٹی کا رول کتنا زیادہ اہم آپ سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے؟ اتنا زیادہ مجھے تو نظر نہیں آتا کہ ہم نے آئی ٹی پہ خرچ کیا ہو. ایجوکیشن سیکٹر پاکستان میں 2 قسم کا ہے، ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے، گورنمنٹ ہے. آئی ٹی کے اندر بہت زیادہ فرق ہے گورنمنٹ اور پرائیویٹ میں. پرائیویٹ سیکٹر آئی ٹی کے ٹیکنالوجی ایجوکیشن کے اندر بہت خرچ کر رہا ہے، اور گورنمنٹ کے اندر اگین جیسے آپ نے بولا بالکل نظر ہی نہیں آ رہا. جس اس لیے بہت بڑا فرق آ گیا کہ اگر گورنمنٹ اسکول یا گورنمنٹ کے کالج سے ایک اسٹوڈنٹ پڑھ کر باہر نکلتا ہے تو اس کا آئی ٹی کا نالج نگلیجبل ہوتا ہے، اور ایک اگر پرائیویٹ سیکٹر سے اسکول سے یا کالج سے نکلتا ہے تو اس کا آئی ٹی کے اندر یا آئی ٹی نالج اس کا بہت اچھا ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑا فرق ہے. اس وقت جو دیکھیں آپ نے جیسے بولا کہ بہت کم ہے ہمارا اس کے اندر آئی ٹی اس کے ایجوکیشن کے اندر. ایجوکیشن کے اندر اگر ہم اپنے بجٹ نہیں بڑھائیں گے ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے. That's right. اور اس کے اندر ٹیکنالوجی تو جی اس وقت اگر آپ بہت سارے کچنز میں جائیں تو ٹیکنالوجی نظر آتی ہے، بیکاز پکانا آتا نہیں ہے اور اس کے اندر ریکارڈنگ لگی ہوئی ہے اور آپ پکا رہے ہیں. تو اور ایجوکیشن کے اندر کلاس 4 تک ہم لوگ ABC پڑھتے رہتے تھے. آج تو وہ اگر پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں تو پری اسکول کے اندر وہ ٹیبلٹ دے دیتے ہیں ان کو، کمپیوٹر دے دیتے ہیں. تو ٹیکنالوجی کی کنزمپشن ان ایجوکیشن اس وقت بہت زیادہ بڑھنی چاہیے. سافٹ ویئر ہاؤسز آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ تقریباً 2001 تک تو بڑا بوم. میں اپنے کئی دوستوں سے بات کرتا تھا، وہ کہتے نہیں یار میں نے یہ جاب چھوڑ کے اپنا ایک سافٹ ویئر ہاؤس بنایا ہے. کافی زیادہ ایک ٹرینڈ چلا تھا سافٹ ویئر ہاؤسز کا. اس وقت کیا صورتحال ہے؟ سافٹ ویئر ہاؤس اگر میں یہ آپ کو بولوں کہ ابھی بھی بوم ہے، مگر وہ آپ کو نظر نہیں آتے. وہ اس لیے نظر نہیں آتے کہ پاکستان کا سافٹ ویئر ہاؤس دبئی میں جا کے سٹارٹ ہوتا ہے، رائٹ، بیکاز آف دا ٹیکسز اور حالات. اگر کوئی یہ بولتا ہے کہ میں سافٹ ویئر میں کسی دوسرے ملک کو ایکسپورٹ کرنا ہے تو جب وہ پاکستان آتا ہے تو شاید کئی لوگ امپورٹ نہیں کرتے ہیں اس سے. ریزن پاکستان کے حالات، پاکستان کا نام اس وقت. اور بھی ایکسپورٹ ایسے ہی ہیں. پاکستان کے بہت سارے سافٹ ویئر ہاؤسز اس وقت دبئی میں ہیں. بہت سارے سافٹ ویئر ہاؤسز جو پاکستان میں ہیں ان کے آفیسز دبئی میں ہیں. تو وہ دبئی کا برانڈ دبئی کے نام سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں. مگر اگین بوم ہے. اگر یہ ایگزمپشن دوبارہ مل جاتی ہے تو میرا خیال ہے پھر بوم آئے گا. بیکاز اگر آپ کے دماغ میں یہ ہو کہ ایک ایگزمپشن ہے ہمارے پاس جون تک کی، ابھی جون تو بھی آیا ہوا ہے، جون تک کی ایگزمپشن ہے. میں آج اگر ایک سافٹ ویئر ہاؤس اسٹیبلش کرتا ہوں اور میرے پاس ایگزمپشن ختم ہو جائے گی بائی جون تو کوئی بھی نہیں کرے گا. یہ بتائیں یہ آج اگر ایگزمپشن آج ہی رینیو کر دیتے ہیں فار another 5 years اور 10 years تو آپ دیکھیے گا پھر بوم سٹارٹ ہو جائے گا. یہ بتائیں خوشبو صاحب، اسٹریٹ اوے بتا دیں کہ کون سی منسٹری، کون ریلیونٹ بندہ ہے. دیکھیں لائیو پروگرام میں ہم نام لے لیں اس لیے کہ اب وہ وقت چلے گئے، ٹائمس ہیو چینج. کون سی ایسی منسٹری ہے، کیا واقعی صرف آئی ٹی منسٹری ہے یا کوئی اور منسٹری بھی ہے جن کو یہ ریکویسٹ کی جائے کہ آپ 1 2 3 یہ 3 اسٹیپس لے لیں تاکہ وہ کمپنیز جو یہاں سے دبئی چلی گئی ہیں وہ واپس پاکستان ہے، یہاں پہ امپلائمنٹ جنریشن ہو؟ ایک امپلائمنٹ جنریشن ہو اور دوسری جو یہاں کی کمپنیز ہیں وہ بھی بوم کریں، وہ بھی آگے جائیں. میں تو صرف آئی ٹی منسٹری کو دیکھوں گا کیونکہ ہماری ریکویسٹ آئی ٹی منسٹری کو جانی چاہیے، اور آئی ٹی منسٹری وہ ریکویسٹ لے کے جہاں مرضی جائے، چاہے وہ فائنینس ہو. نمبر 1 ایک تو ٹیکسیشن کی آپ نے بات کی. ٹیکسیشن کی سب سے پہلے سروسز کے اوپر ٹیکسیشن کو صحیح کریں. اس وقت تو 25%. جب آپ کی بات ہوئی تھی تو حکومت نے کیا کہا کہ کس وجہ سے ٹیکس لگایا گیا؟ اگین سب چیزوں پر ٹیکس لگایا تھا انہوں نے، ہر چیز پر ٹیکس لگایا تھا. اگر آپ اس وقت حکومت کو یہ بولتے ہیں کہ آئل کی پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ ہیں اور آپ نے اس طرح کیوں کر دیا تو ان کو پیسے چاہیے. شاید وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، لیکن ایک چیز یہ دیکھنی چاہیے کہ سروس انڈسٹری کے اوپر ٹیکسیشن سے ان کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک ہارڈ ویئر کے اندر ایک بات بتا دوں، ایک مثال دیتا ہوں. یہ بتائیں کہ آئی ٹی سیکٹر تقریباً ہر سال کتنے ارب روپے
پاکستان کے ریونیو میں دیکھیں آئی ٹی سیکٹر میں ہارڈ ویئر بھی ہے اور سافٹ ویئر بھی ہے، اس لیے میں اس کا جواب شاید نہ دے سکوں. میں اسی طرف آ رہا تھا، آپ نے یہ سوال کیا. ہارڈ ویئر کے اندر اس وقت جو امپورٹ ہوتی ہے وہ پیرلل انڈاکومنٹڈ امپورٹ کہنا چاہیے یا اسمگلنگ کہنا چاہیے، یا وہ بہت زیادہ ہے. اس لیے کہ کچھ چیزیں ہیں جو اسمگل ہو کے یہاں آتی ہیں. ہم نے ادھر آپ کے ایف بی آر سے اور فائنانس منسٹری سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ موبائل فون کی طرح ہمارے ہارڈ ویئر کے اوپر بھی ٹیکس فکس کر دیں. کیا کہا ہے ایف بی آر نے؟ یہ کب کی بات ہے؟ یہ سٹارٹ تو بات ہوئی ہے لاسٹ فائنینشیل ایئر کے شروع سے، مگر ابھی جو آخری باتیں ان سے ہو رہی ہیں دے ہیو ایگریڈ ایکچولی. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر کنسیڈر کر رہے ہیں بیکاز ریونیو ہم نے ان کو گارنٹی دیا ڈبل ہو جائے گا. وہ اس طرح کہ ایک کوئی بھی مطلب ایک موبائل فون پہ آپ 1000 روپے لیتے ہو امپورٹ کرنے کے اوپر، ارریلیونٹ کہ وہ کتنے کا ہے، کیونکہ جب اسمگل ہوتا ہے تو بھی 1000 روپے کا ہوتا ہے. تو اسی لیے ہم نے فائنانس منسٹری کو یہ ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ آپ ہمارے نوٹ بکس اور ان چیزوں پر بھی فکس کر دیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ریونیو بڑھ جائے گا. ڈاکومنٹڈ، سب سے بڑی بات ہے ڈاکومنٹڈ امپورٹ بڑھ جائے گی. آج آپ کسی سے پوچھنے جائیں، جیسے آپ نے مجھ سے بھی پوچھا کہ کتنا امپورٹ ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتا بیکاز امپورٹ، اب مجھے پتہ نہیں لائیو میں بولنا بھی چاہیے، not more than 40%. For the betterment of my country we must speak. 40% of the hardware امپورٹ ہوتا ہے، 60% اسمگل ہوتا ہے. 40% جتنا بھی اس وقت پاکستان میں ہے وہ امپورٹ ہوا ہے. خاص طور پہ نوٹ بکس، جتنا بھی آیا ہے، خاص طور پہ نوٹ بکس جی 60% نوٹ بکس اسمگل ہو رہی ہیں پاکستان جی. پیرلل امپورٹ ہے. ہم اس کو اسمگل اچھا ورڈ نہیں ہے اس لیے ہم پیرلل امپورٹ کے انڈاکومنٹڈ نہیں، اس کو اسمگل ہی کرنا چاہیے. تو اب بات یہ ہے کہ اس کا قصوروار صرف اسمگلر شاید نہیں ہوگا. آپ نے اس کو اتنا آسانی کر دی ہے بیکاز آپ اگر ایک ایف بی آر، آپ سمجھتے ہیں کہ ایف بی آر افیکٹولی کام بالکل نہیں کر رہا؟ میں آپ کو دوبارہ بول رہا ہوں، ایف بی آر سے ہماری بہت اچھی میٹنگز ہو رہی ہیں اور انہوں نے یہ ہم سے ایگری کیا ہے کہ ہم آپ کا یہ مسئلہ بہت جلدی ریزالو کرنے والے ہیں. اب وہ بہت جلد کب آئے گی؟ شاید وہ بہت جلد 5 سال کے بعد آئے. نہیں، 5 سال میں میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوگا بیکاز ان کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ ہمارا ریونیو بہت بڑھ جائے گا. ایف بی آر کے چیئرمین صاحب یہ پروگرام ہم شور دیکھ رہے ہوں گے، اگر نہیں دیکھ رہے تو ان تک ہم یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس پروگرام میں خاص طور پہ ہارڈ ویئر کی اسمگلنگ کے حوالے سے جو ہم نے بات کی ہے، امید ہے کہ آپ اس حوالے سے کوئی اسٹیپ لازمی دیں گے تاکہ پاکستان کی معیشت کو نقصانات سے بچایا جا سکے. یہ بتائیے گا کہ ہم ابھی بات کر رہے تھے لینوو کی، اگر ہم وہی انڈیا کی اگر ہم بات کریں، سافٹ ویئر کمپنیز کی بات کریں، وہاں ٹی سی ایس، انفوسس، وپرو کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں اس طرح کے بڑے نام بڑے آرام سے کریٹ ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں. میرے خیال ہو رہے ہیں. آپ بہت جلدی دیکھیں گے ہو رہے ہیں اور آپ کو نظر آئیں گے. پاکستان میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے اور گورنمنٹ کا ساتھ چاہیے. میرا خیال ہے ہم لوگ بہت آگے جائیں گے. ایکسپورٹ پاکستان کی ہرٹ ہوئی ہیں، ہمارے حالات پاکستان کے، سیکیورٹی ایشوز پاکستان کے، یہ اس نے بہت ہرٹ کیا ہے. اور پچھلا 1 سال، جی میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں، پچھلا 1 سال ایسا لگتا ہے جیسے ہم کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ لوگ کام کرنے بھی آئیں گے. دیکھیں فورن انویسٹر نہیں آتا ہمارے پاس اگر ہمارے پاس سیکیورٹی ایشوز آئیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں انڈیا میں کتنا ایک فورن انویسٹر ہوگا؟ اس وقت بلائنڈلی انڈیا کے اندر فورن انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ وہاں پہ سیکیورٹی کے ایشو نہیں ہے. مجھے آج اگر کسی سے میٹنگ کرنی ہوتی ہے، وہ پاکستان نہیں آتا، مجھے دبئی جانا پڑتا ہے اس سے ملنے کے لیے. تو ابھی اس کا پیسہ نہیں لگا ہوا. جب ایک فورنر انویسٹ کرے گا پاکستان میں اور وہ وہاں جا بھی نہیں سکے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ انویسٹ کرے گا؟ نہیں کرے گا. جو پچھلا 1 سال ہمارا گزر رہا ہے، انشاءاللہ اگر یہ اسی پیٹرن پہ رہیں تو فورن انویسٹر بھی آئے گا. انشاءاللہ جون کے اندر وہ ایگزمپشن بھی رینیو ہوگا تو کام تو ہوگا انشاءاللہ. اسٹارٹ اپس کے حوالے سے کیا کوئی خاص پیکج آپ کے خیال میں ہونا چاہیے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی طرف سے کہ جی بینکس انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جو لوگ بھی انٹرپرینیورشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں، وہ اسٹارٹ اپس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، آ کے اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے اسپیشل پیکج ہونا چاہیے تاکہ آئی ٹی کا بوم آئے اور پھر ہم یہاں پاکستان میں ڈیجیٹل پاکستان کی بات کریں؟ ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. اب ہمیں تھوڑا سا مین ہو کر بھی نہیں سوچنا، ہم صرف آئی ی کیوں، کسی بھی اسٹارٹ اپ میں نہیں، لیکن چونکہ اس وقت ہم آئی ٹی میں وہی کہہ رہا ہوں، کسی بھی اسٹارٹ اپ کے لیے گورنمنٹ کو یہ انیشیٹو لینا چاہیے، اسپیشلی ٹیکنالوجی.
بیکاز ٹیکنالوجی کی ایکسپورٹ پاکستان سے بڑھے گی. میں دوبارہ وہی الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس یہاں پر آ کے بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں. گورنمنٹ بھی ایگزمپشنز کی باتیں کرتی ہے کہ ٹیکسٹائل میں, لیدر میں, ان چیزوں میں ایگزمپشن دے دیں. وائی ناٹ آئی ٹی؟ آئی ٹی کو کیوں نگلیکٹ کر رہے ہیں؟ آئی ٹی کے اندر بھی, ایون ہارڈ ویئر میں بھی ایگزمپشنز بھی ہونی چاہیے, پروموشن بھی ہونی چاہیے, ہمیں بھی کوئی اون کرے. ہمیں آئی ٹی منسٹری کے پاس بھی ہم جاتے ہیں تو وہ سافٹ ویئر اور سافٹ ویئر ہاؤسز کو اون کرتے ہیں, ناٹ ہارڈ ویئر. 2004-05 میں آئی ٹی سیکٹر کی طرف سے کافی زیادہ مجھے یاد پڑتا ہے باتیں ہوتی تھی کہ جی ہمیں آئی ٹی انڈسٹری کا درجہ دیا جائے. درجہ ملا؟ میرا خیال ہے سافٹ ویئر کو تو مل گیا, ہارڈ ویئر کو نہیں ملا. یہ کیا وجوہات ہے؟ اگین وہی ریونیو میں کنٹریبیوشن نہیں ہے. گورنمنٹ بہت غلط نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ کی پالیسیز, میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا, اگر وہ اسمگل ہوگا تو کنٹریبیوشن تو نہیں ہوگی نا. کنٹریبیوشن اس وقت ہوگی ہمیں 1-2 سال ہمیں بھی سن لیں. دوسرا ایک چھوٹی سی ریکویسٹ یہ ہے میڈیا کے لیے, ٹیکنالوجی کے اوپر کوئی پروگرام نہیں ہوتا. میڈیا کے اندر یہ تو آپ نے فار بزنس, میں پچھلے کوئی 1-2 مہینے سے آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوں, میں نے آپ سے کہا کہ آپ آئیے پروگرام میں, اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ آئی ٹی پہ پروگرام کیا جائے. میں ٹیکنالوجی فار بزنس کی بات نہیں کر رہا ہوں. دوسرے ملکوں میں ٹیکنالوجی کے اوپر پروگرام ہوتے ہیں. فار ایگزامپل بی بی سی پہ کلک ہوتا ہے. جی بالکل اسی طرح کہ نئی چیزیں کیا ہو رہی ہیں پاکستان میں, کیا ہو رہا ہے, کہ اسٹارٹ اپس کو آپ تھوڑا سا بوسٹ بھی کریں گے, ان کو بھی تھوڑا سا بتائیں گے کہ پاکستان میں یہ 2 کمپنیز ہیں, یہ کام کر رہی ہیں, اور بھی لوگ اندر اس کے پاس آئیں گے. پہلے ہمارے پاس کچھ اچھے میگزینز ہوتے تھے ٹیکنالوجی کے میگزینز ختم ہوتے جا رہے ہیں. میرا خیال 1 آدھ میگزین رہ گیا بس. ریزن شاید آپ لوگ ایکٹیولی کام نہیں کر رہے, یا شاید آپ لوگ, ہم لوگوں کا بھی کام ہوگا. شروع میں تو یہ نا کہ ڈاکٹرز بھی آئی ٹی کی فیلڈ میں جا رہے تھے, انجینئرز بھی آئی ٹی کی فیلڈ میں جا رہے تھے. میرے خیال ابھی بھی جا رہے ہیں. دیکھیں ایک ڈاکٹر وداؤٹ آئی ٹی کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا ایک ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں, مجھے ریسنٹلی یاد ہے ایک ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں تو اس کے پاس بھی اسکرین لگی ہوتی ہے جس پہ وہ سب کچھ کام کر رہا ہوتا ہے. ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ یوں لکھتا نہیں ہے, وہ کمپیوٹر میں دیکھتا ہے. تو اس لیے آئی ٹی تو سب کو چاہیے, تو ہم آئی ٹی کو ہی نگلیکٹ کر رہے ہیں. آئی ٹی کے اندر پاکستان کی انویسٹمنٹ بہت کم ہے. آئی ٹی کو دیکھیں انشاءاللہ یہ دوسرے سیکٹر سے زیادہ ایکسپورٹ کر کے دے گی. پرسنٹیج کی بات کریں, اگر ہم سرمایہ کاری کی پرسنٹیج کی بات کریں, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سیکٹر میں پاکستان میں جو ہمارے مقامی سرمایہ کار ہیں ان کی کتنی پرسنٹیج ہے, اور جو باہر سے سرمایہ کار فورن انویسٹرز آتے ہیں ان کی پرسنٹیج کتنی ہے؟ تمام کی تمام سرمایہ کاری لوکل ہے. تمام کی تمام جی, باہر کا انویسٹر مجھے نظر نہیں آیا کہیں, یا شاید مجھے نظر نہیں آیا کہیں. آئی انڈرسٹینڈ اٹ. دیکھیں لوکل اسمبلی کیوں نہیں لگاتے ہیں یہاں پہ؟ ڈیل اور ایچ پی آ کے لوکل, ابھی ایک ٹینڈر ہوا ہے ریسنٹلی, اس کے اندر یہ کمٹ کیا گیا ہے, which I doubt actually. I understand. Khushnud Dawda sahab, it was really wonderful having you on the show. Thank you so much. Thank you very much Khalil sahab. Thank you very much for giving me time. Most welcome. Well ناظرین, امید ہے آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ اگر فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو فیس بک اور ٹویٹر کے ذریعے فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان خلیل احمد اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. This program was brought to you by خالص اجزاء سے تیار مولوی کنولا, سن فلاور اور کوکنگ آئل.